दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, अपनी आदतें बेहतर करूंगा, अपने गोल्स पर फोकस करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप दोबारा वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि इनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए नाकाम होते हैं कि इनके अंदर लंबे अरसे तक कायम रहने वाला सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता। ज़रा सोचें, अगर आप अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सीख जाएं और अपने गोल्स पर रोज़ाना काम करना शुरू कर दें और अपनी मोटिवेशन ख़त्म हो जाने के बाद भी आगे बढ़ते रहें, तो 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? शायद आपका जिस्म बेहतर हो चुका होगा, आपका करियर आगे बढ़ चुका होगा, आपकी इनकम बेहतर हो चुकी होगी और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर फ़ख्र महसूस होगा। लेकिन असल सवाल ये है कि ऐसा डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जाए जो सिर्फ चंद दिनों का ना हो बल्कि पूरी ज़िंदगी साथ निभाए। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज आप जानेंगे 7 ऐसे आज़मूदा उसूल जो आपको एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट बनाने में मदद देंगे। ये उसूल आपको बड़े गोल्स को रोज़ाना छोटे एक्शन में बदलना सिखाएंगे, आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल करना सिखाएंगे, नाकामी के बाद दोबारा उठना सिखाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको इस इंसान में बदल देंगे जो अपने वादों को पूरा करता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से सिर्फ एक आइडिया आपकी पूरी ज़िंदगी की सिमत को बदल दे। अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और ज़िंदगी बदलने वाली नॉलेज पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई चूज़ डिसिप्लिन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी कामयाबी के अगले कदम से कभी महरूम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के सफ़र को जो आम इंसानों को गैर मामूली बना देता है। चैप्टर 1, ऐसा विजन बनाएं जो आपके रोज़ाना एक्शंस को गाइड करे। तसव्वुर करें कि आप एक बहुत बड़े समंदर के बीच एक जहाज़ में बैठे हैं। आपके पास ताकतवर इंजन है, ईंधन भी मौजूद है, आगे बढ़ने की पूरी सलाहियत भी है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के बगैर सबसे ताकतवर जहाज़ भी समंदर में भटक सकता है। बिल्कुल यही बात इंसानी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन की कमी की वजह से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हारते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता कि वो वाकई जाना कहाँ चाहते हैं। वो रोज़ मेहनत करते हैं, मसरूफ़ भी रहते हैं, लेकिन इनकी मेहनत किसी वाज़िया मंजिल की तरफ नहीं जा रही होती। लंबे अरसे तक कायम रहने वाले सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत किसी आदत, रूटीन या मोटिवेशन से नहीं होती। इसकी शुरुआत एक मजबूत विजन से होती है। विजन वो तस्वीर है जो आप अपने मुस्तकबिल के लिए अपने जहन में बनाते हैं। ये वो वाज़िया जवाब है जो आपको बताता है कि 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका करियर कैसा होगा, आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। जब ये तस्वीर धुंधली होती है तो आपके फैसले भी धुंधले हो जाते हैं, लेकिन जब ये तस्वीर साफ होती है तो हर फैसला आसान हो जाता है। सोचिए, अगर आपको साफ पता हो कि आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो रात देर तक बेमकसद सोशल मीडिया स्क्रॉल करना खुद ब खुद कम अट्रैक्टिव लगने लगता है। अगर आपको अपने जिस्म का बेहतर मुस्तकबिल साफ नज़र आता है तो अनहेल्दी चॉइसेस पर काबू पाना निस्बतन आसान हो जाता है। विजन आपके लिए एक इनविजिबल कंपास की तरह काम करता है। जब डिस्ट्रैक्शंस आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं तो यही विजन आपको दोबारा सही डायरेक्शन में लेकर आता है। एक दिलचस्प बात यह है कि एलीट एथलीट्स, कामयाब एंटरप्रेन्योर और हाई परफॉर्मर्स बाकायदगी से विजुअलाइजेशन करते हैं। वो सिर्फ गोल्स नहीं लिखते बल्कि अपने मुस्तकबिल की ज़हनी तस्वीर भी बनाते हैं। आपका दिमाग इस मुस्तकबिल को पहले ही कबूल करना शुरू कर देता है, इसी वजह से वो मुश्किल हालात में भी अपने रास्ते पर कायम रहते हैं।
ان کے ایکشن ٹمپریری موٹیویشن سے نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد سے چلتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ لوگ ویژن کو صرف خوابوں تک محدود کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن انہیں واضح طور پر ڈیفائن نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ایک دھندلا خواب کبھی بھی اسٹرانگ ڈسپلن پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ کا ویژن اتنا واضح ہونا چاہیے کہ آپ اسے محسوس کر سکیں۔ جتنا صاف آپ کا مستقبل ہوگا، اتنا ہی مضبوط آپ کا موجودہ ڈسپلن ہوگا۔ آج سے خود سے ایک سوال پوچھیں، اگر اگلے 5 سال بالکل میری مرضی کے مطابق گزاریں تو میری زندگی کیسی نظر آئے گی؟ اس تصویر کو اپنے ذہن میں بنائیں، اسے لکھیں، اسے روز دیکھیں، کیونکہ جب مستقبل کی تصویر طاقتور ہوتی ہے تو موجودہ خدشات کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں حقیقی سیلف ڈسپلن جنم لیتا ہے۔ لیکن صرف ویژن ہونا کافی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کے پاس بڑے خواب ہوتے ہیں، پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو خوابوں کو حقیقت میں بدلتی ہے؟ اس سوال کا جواب اگلے چیپٹر میں ہے، جہاں ہم جانیں گے کہ بڑے سے بڑے گولز کو روزانہ کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ چیپٹر 2، بڑے گولز کو روزانہ دہرائے جانے والے چھوٹے چھوٹے ایکشنز میں بدلیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی پہاڑ کو دیکھ کر سوچا ہے کہ کوئی انسان اس کی چوٹی تک کیسے پہنچا ہوگا؟ دور سے دیکھنے پر وہ پہاڑ اتنا بڑا لگتا ہے کہ اس پر چڑھنا تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایک ہی چھلانگ میں چوٹی تک نہیں پہنچتا۔ وہ صرف ایک قدم اٹھاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آہستہ آہستہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے قدم مل کر ایک ناممکن لگنے والے مقصد کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ زندگی کے بڑے گولز بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہمارے خواب بڑے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ ہمارا دماغ انہیں دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ نئے سال پر بڑے بڑے ریزولوشنز بناتے ہیں، لیکن چند ہفتوں بعد ہار مان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے 20 کلو وزن کم کرنا ہے، مجھے کروڑ پتی بننا ہے، مجھے نئی سکلز سیکھنی ہے، مجھے اپنا بزنس شروع کرنا ہے، لیکن ان کا دماغ ان بڑے گولز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی شروعات کہاں کسے کی جائے، اور جب شروعات واضح نہ ہو تو آپ کیا ہی کر سکتے ہیں۔ سیلف ڈسپلن کا اصل راز گولز میں نہیں بلکہ بیہیویئرز میں چھپا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ صرف ڈیسٹینیشنز پر فوکس نہیں کرتے، وہ ان ڈیلی ایکشنز پر فوکس کرتے ہیں جو انہیں ڈیسٹینیشن تک لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا گول ایک کتاب لکھنا ہے تو آپ کا ڈیلی بیہیویئر صرف 500 الفاظ لکھنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا گول فٹ ہونا ہے تو آپ کا بیہیویئر صرف 20 منٹ واک کرنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا خواب فائنینشلی فری ہونا ہے تو آپ کا بیہیویئر روزانہ اپنے انکم کا ایک حصہ سیو یا انویسٹ کرنا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگوں میں ایک کامن پیٹرن پایا جاتا ہے، وہ اپنے خوابوں کو چھوٹے چھوٹے ریپیٹیبل ایکشنز میں توڑ دیتے ہیں۔ وہ پرفیکشن تلاش نہیں کرتے، وہ مستقل مزاجی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے ایکشن کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ شروع میں ان کا اثر بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی چھوٹے ایکشن غیر معمولی رزلٹس پیدا کرتے ہیں۔ تصور کریں، آپ روز صرف 10 پیجز پڑھتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت سمپل لگتا ہے، لیکن ایک سال میں آپ 3500 سے زیادہ پیجز پڑھ چکے ہوں گے، یعنی کئی کتابیں مکمل ہو چکی ہوں گی۔ یہی چھوٹی چھوٹی عادتوں کی طاقت ہے۔ یہ شروع میں معمولی لگتی ہیں، لیکن لمبے عرصے میں آپ کی آئیڈینٹی اور فیوچر دونوں بدل دیتی ہیں۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے، جب آپ کسی بڑے گول کو چھوٹے ڈیلی بیہیویئر میں بدل دیتے ہیں تو آپ کا فوکس رزلٹ سے ہٹ جاتا ہے۔
ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ سکسیس کب ملے گی، لیکن ہم یہ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے اپنا کام کیا یا نہیں۔ یاد رکھیں، ڈسپلن کا مطلب ہر دن ایکسٹرا آرڈینری کام کرنا نہیں ہے۔ کاموں کو آرڈینری کا مطلب ہے ڈسپلن کے ساتھ کرنا۔ یہی چھوٹے چھوٹے ایکشن آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کی سمت بدل دیتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے، بہت سے لوگ ہیبٹس شروع تو کر دیتے ہیں، لیکن کچھ وقت بعد موٹیویشن ختم ہوتے ہی سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو اگلے چیپٹر میں ملے گا، جہاں ہم جانیں گے کہ ایسے سسٹم کیسے بنائے جائیں جو موٹیویشن ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھیں۔ چیپٹر 3، ایسے سسٹم بنائیں جو ڈسپلن کو سپورٹ کریں۔ ایسا چکا دینے والی حقیقت کہ دنیا کے سب سے ڈسپلنڈ لوگ ہمیشہ سب سے زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے۔ وہ بھی تھکتے ہیں، ان کا بھی دل نہیں کرتا، انہیں بھی ڈسٹریکشن اٹریکٹ کرتے ہیں، پھر بھی وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی سکسیس کو موٹیویشن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا ہوتا۔ انہوں نے ایسے سسٹم بنا رکھے ہوتے ہیں جو انہیں تب بھی صحیح سمت میں پش کرتے ہیں جب ان کا دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ یہی فرق خواب دیکھنے والوں اور خواب پورا کرنے والوں کے درمیان ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کا مطلب روز خود کو زبردستی پش کرنا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر آپ کو ہر روز خود سے لڑنا پڑ رہا ہے تو مسئلہ آپ کی ول پاور میں نہیں ہے، آپ کے سسٹم میں ہے۔ سوچیں، اگر آپ کے کمرے میں ہر وقت جنک فوڈ موجود ہے تو ہیلدی کھانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا فون ہر 5 منٹ پر نوٹیفیکیشن بھیج رہا ہے تو فوکس برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا دن بغیر پلان کے شروع ہوتا ہو تو وقت ضائع ہونا تقریباً طے ہے۔ اسی لیے ڈسپلن صرف مینٹل اسٹرینتھ کا گیم نہیں ہے، یہ انوائرمنٹ ڈیزائن کا بھی گیم ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز، ایلیٹ پرفارمنس اور ہائی اچیور سسٹم فوکس پر ریلائی کرتے ہیں، صرف موٹیویشن پر نہیں۔ ایک پائلٹ فلائٹ سے پہلے چیک لسٹ استعمال کرتا ہے، ایک سرجن آپریشن سے پہلے فکس پروسیجر فالو کرتا ہے۔ وہ اپنی سکسیس کو میموری یا موڈ پر نہیں چھوڑتے، وہ سسٹم بناتے ہیں تاکہ مسٹیک کے چانسز کم ہو جائیں۔ یہی پرنسپل آپ کی زندگی میں بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ روزانہ پڑھنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کتاب الماری کے کسی کونے میں بند پڑی ہے تو پڑھنا مشکل ہوگا، لیکن اگر وہی کتاب آپ کے بستر کے پاس رکھی ہے تو پڑھنے کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر صبح ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو رات کو ہی اپنے شوز اور ورک آؤٹ کلوتھ تیار رکھیں۔ جب صحیح کام آسان ہو جاتا ہے تو ڈسپلن نیچرلی لگنے لگتا ہے۔ ایک اور پاورفل سسٹم ہے ٹائم بلاکنگ۔ کامیاب لوگ اپنے امپورٹنٹ کاموں کے لیے ٹائم سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ٹائم ملا تو کام کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس وقت کون سا کام ہوگا، کیونکہ ہر بار فیصلہ لینا انرجی خرچ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، سسٹم آپ کا سیفٹی شیلڈ ہوتا ہے۔ موٹیویشن ایک فیلنگ ہے اور فیلنگز بدلتی رہتی ہیں۔ کچھ دن آپ انرجی سے بھرپور ہوں گے، کچھ دن بالکل نہیں، لیکن ایک اسٹرانگ سسٹم دونوں حالات میں کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے لمبے عرصے تک کامیاب رہنے والے لوگ صرف ہیبٹس پر نہیں بلکہ سسٹم پر فوکس کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا آپ کی ڈیلی روٹین آپ کو سکسیس کی طرف لے کر جا رہی ہے یا ڈسٹریکشن کی طرف؟ کیا آپ کا انوائرمنٹ آپ کے گولز کو سپورٹ کر رہا ہے یا انہیں کمزور کر رہا ہے؟ کیونکہ آخر میں ہم اپنے
سسٹم کے ریزلٹس کا حصہ بنتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے، سب سے مضبوط سسٹم بھی تبھی افیکٹو ہوتے ہیں جب تک انہیں مستقل مزاجی سے فالو نہ کریں۔ بہت سے لوگ بہترین پلان بناتے ہیں، پرفیکٹ روٹین بناتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں بعد رک جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو لمبے عرصے تک چلتے رہنے کی صلاحیت دیتی ہے؟ اس کا جواب اگلے چیپٹر میں ہے، جہاں ہم جانیں گے کہ مستقل مزاجی کیوں ضروری ہے۔ چیپٹر 4، شدت سے کنسسٹنسی کو ترجیح دیں۔ سچ کبھی کبھی انکمفرٹیبل ہوتا ہے۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ سکسیس ان لوگوں کو ملتی ہے جو سب سے زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، سب سے لمبے آورز کام کرتے ہیں، یا ایک ہی دن میں ایکسٹرا آرڈنری رزلٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہسٹری، بزنس، اسپورٹ اور پرسنل گروتھ کی دنیا کو غور سے دیکھیں تو ایک مختلف تصویر نظر آتی ہے۔ اکثر سکسیس ان لوگوں کو ملتی ہے جو لمبے عرصے تک قائم رہتے ہیں، جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں لیکن رکتے نہیں، جو ہر روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، چاہے دنیا کو ان کی ایفرٹ نظر آئے یا نہ۔ یہی مستقل مزاجی کی طاقت ہے۔ تصور کریں، دو لوگ ہیں، پہلا شخص ایک دن میں 10 گھنٹے پڑھتا ہے، پھر اگلے 10 دن تک کچھ نہیں پڑھتا۔ دوسرا شخص ہر روز صرف 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، لیکن بغیر رکے مہینوں تک ایسا کرتا رہتا ہے۔ شروع میں پہلا شخص زیادہ امپریسو نظر آئے گا، لیکن وقت کے ساتھ دوسرا شخص اس سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ سکسیس کسی ایک دن کی پرفارمنس سے نہیں بنتی۔ سکسیس ہزاروں دن کی ریپیٹیشن سے بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب موٹیویشن بہت ہائی ہوتا ہے تو لوگ اچانک بڑے بڑے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی دن میں اپنی پوری زندگی بدل دینا چاہتے ہیں۔ صبح 5 بجے اٹھنا، 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرنا، کئی کتابیں پڑھنا، نئی اسکل سیکھنا اور درجنوں ہیبٹس ایک ساتھ شروع کرنا۔ کچھ دن تک سب اچھا چلتا ہے، پھر تھکن آتی ہے، مینٹل انرجی کم ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ پورا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ گول غلط تھا، مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مستقل مزاجی کی بجائے انٹینسٹی کو چوز کیا تھا۔ دنیا کے بہت سے عظیم آرٹسٹ، رائٹر کی زندگی کو دیکھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی سکسیس کو کسی ایک بڑے ایفرٹ سے نہیں بنایا۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریگولر پروگریسز سے اپنی آئیڈینٹی بنائی۔ مشہور رائٹر روز لکھتے تھے، چاہے انسپریشن ہو یا نہ ہو۔ عظیم پلیئر روز پریکٹس کرتے تھے، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ایکشنز کی بجائے ریپیٹڈ ایکشنز سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ایک سائیکالوجی کی حقیقت ہے، ہمارا مائنڈ اسٹیبلٹی کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ کوئی کام مسلسل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی آئیڈینٹی کا حصہ بننے لگتا ہے، لیکن جب آپ بار بار شروع کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ یہ ماننے لگتا ہے کہ آپ ایسے انسان ہیں جو چیزیں مکمل نہیں کرتے۔ اسی لیے کنسسٹنسی صرف ریزلٹس نہیں بناتی، یہ آپ کی سیلف امیج بھی بناتی ہے۔ یاد رکھیں، کچھ دن ایسے آئیں گے جب آپ اپنے بیسٹ ویژن جیسا فیل نہیں کریں گے۔ کچھ دن انرجی کم ہوگی، کچھ دن حالات آپ کے خلاف ہوں گے، کچھ دن موڈ بالکل ساتھ نہیں دے گا، لیکن ڈسپلن کا اصل ٹیسٹ انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ مستقل مزاجی کا مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں ہے، حالات کو امپرفیکٹ طریقے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹا قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا۔ یہی پریکٹس وقت کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا آرڈینری زندگی بناتی ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، مستقل مزاجی اتنی امپورٹنٹ ہے تو پھر اتنے لوگ بیچ راستے میں ہار کیوں مان لیتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں روکتی ہے؟ اس کا جواب ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگلے چیپٹر میں ہم اس انویزیبل
اینیمی کا سامنا کریں گے جو سب سے مضبوط پلان اور بہترین ہیبٹس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یہی ہماری ایموشنز اور ان پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیپٹر 5 اپنے ایموشنل سیلف کنٹرول کو مضبوط بنائیں۔ ذرا سوچیں، آپ نے پوری پریپریشن کر رکھی ہے، آپ کا ویژن کلیئر ہے، آپ کی ہیبٹس بن چکی ہیں، آپ کا سسٹم ریڈی ہے، آپ پروگریس بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی ساری پلاننگ کو ہلا دیتا ہے۔ کوئی آپ پر تنقید کر دیتا ہے، کوئی ناکامی سامنے آ جاتی ہے اور کوئی بری خبر مل جاتی ہے، یا اچانک آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور اسی ایک لمحے میں آپ وہ سب کرنے لگتے ہیں جسے چھوڑنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ یہی وہ مومنٹ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں۔ وہ اپنے گولز سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے ایموشنز سے ہارتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کا تعلق صرف ایکشن سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈسپلن کی سب سے بڑی جنگ ہمارے اندر چلتی ہے۔ جب دل اداس ہوتا ہے تو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جب سٹریس بڑھتا ہے تو ہم آسان خوشیوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب سکسیس ملتی ہے تو ہم کبھی کبھی اوور کانفیڈنٹ ہو کر غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ یعنی ہماری ایموشنز اکثر ہمارے ڈیسیجنز کو کنٹرول کرتی ہیں، اور اگر ہم انہیں کنٹرول نہ کر سکیں تو وہ ہماری پوری ڈائریکشن بدل دیتی ہیں۔ دنیا کے بہترین ایتھلیٹس، لیڈرز کی ایک خاص ہیبٹس ہوتی ہے، وہ ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، وہ انہیں انڈرسٹینڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ ہر ایموشن ٹمپریری ہے، غصہ ہمیشہ نہیں رہتا، ڈر ہمیشہ نہیں رہتا، اداسی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اس ایموشنز کے اثر میں لیا گیا غلط فیصلہ لمبے عرصے تک رزلٹ دلاتا ہے۔ وہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے پوز لیتے ہیں، وہ اپنی ایموشنز کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے غلام نہیں بنتے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیورو سائنس کے مطابق جب انسان کسی انٹینس ایموشن میں ہوتا ہے تو برین کا ریٹنل تھنکنگ والا حصہ کم ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، یا فیئر کی وجہ سے ایسے اپرچونٹیز چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی زندگی بدل سکتے تھے۔ اسی لیے ایموشنل سیلف کنٹرول کوئی سافٹ اسکل نہیں ہے، یہ سکسیس کی سب سے بڑی امپورٹنٹ اسکل میں سے ایک ہے۔ تصور کریں، آج آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، ایک عام شخص کہے گا میرا موڈ نہیں ہے اس لیے میں نہیں کروں گا، لیکن ایک ڈسپلنڈ شخص کہے گا کہ میرا موڈ نہیں ہے لیکن میرا کمٹمنٹ ابھی بھی موجود ہے۔ یہی فرق ہے، وہ اپنی ایموشنز کو ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن اپنے ڈیسیجن کو ان کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک پاورفل ٹیکنیک ہے، ایموشنز اور ایکشن کے درمیان ڈسٹنس پیدا کریں۔ جب بھی نیگیٹو ایموشنز آئیں تو فوراً ایکٹ کرنے کی بجائے خود سے پوچھیں، کیا یہ ایموشن میرے فیوچر کے لیے صحیح ڈیسیجن لینے میں میری مدد کر رہی ہے؟ صرف یہ ایک سوال کئی غلط فیصلوں کو روک سکتا ہے، کیونکہ اسی لمحے آپ ایموشن سے نکل کر اویئرنیس کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی کی سب سے مشکل لڑائیاں باہر نہیں ہوتی، وہ اندر ہوتی ہیں، اور جو انسان اپنے مائنڈ کے طوفانوں کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے اسے باہر کے حالات آسانی سے نہیں توڑ پاتے۔ لیکن یہاں ایک اور چیلنج باقی ہے، چاہے آپ کا ایموشنل کنٹرول کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، زندگی میں سیٹ بیک پھر بھی آئیں گے، غلطیاں ہوں گی، پلانز ٹوٹیں گے، فیلئر سامنے آئیں گے، اور تب اصل سوال یہ ہوگا، کیا آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ پائیں گے؟ اگلے چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ سیٹ بیکس کو اپنی اسٹرینتھ میں کیسے بدلا جائے، اور کیوں کبھی کبھی ہار ہی مستقبل کی سب سے بڑی جیت کی شروعات ہوتی ہے۔ چیپٹر 6 سیٹ بیک سے سیکھیں، کوئٹ نہ کریں۔ تصور کریں آپ ایک لمبے سفر پر نکلے ہیں، مہینوں کی محنت کے بعد آپ اپنے گولز کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اچانک راستے میں ایک بڑی دیوار آ جاتی، آپ ٹکراتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ کھاتے ہیں، اور اسی لمحے آپ کے سامنے دو چوائسز ہوتی ہیں،
پہلی چوائس یہ کہ آپ مان لیں یہ جرنی آپ کے لیے نہیں تھی اور واپس لوٹ جائیں۔ دوسری چوائس یہ ہے کہ آپ سمجھیں یہ دیوار آپ کی منزل روکنے کے لیے نہیں آئی بلکہ آپ کو بہت کچھ سکھانے آئی ہے۔ بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ پہلا راستہ چوز کرتے ہیں، وہ فیلئر کو اینڈ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ سکسیسفل لوگ اسے سگنل کی طرح دیکھتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ میں سے ایک یہ ہے کہ ڈسپلنڈ لوگ کبھی فیل نہیں ہوتے۔ حقیقت بالکل الٹ ہے، وہ بھی گرتے ہیں، وہ بھی مسٹیک کرتے ہیں، وہ بھی کئی بار ہارتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ فیلئر کو اپنی آئیڈینٹی نہیں بننے دیتے، وہ اسے فیڈ بیک کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، وہ پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی اور میں کیا بہتر نہیں کر سکتا۔ یہی مائنڈ سیٹ انہیں دوسروں سے الگ بناتا ہے۔ ہسٹری پر نظر ڈالیں، دنیا کی کئی عظیم انوینشنز، کمپنیز، اچیومنٹس ناکامیوں کی لمبی چین کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ ایک مشہور مثال تھامس ایڈیسن کی، جنہوں نے بلب بنانے سے پہلے ہزاروں بار ناکام کوششیں کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے فیلئر سے گھبرائے نہیں، تو ان کا جواب ہی الگ تھا۔ وہ ہر کوشش یہ جاننے کا طریقہ سمجھتے تھے کہ کون سا طریقہ کام نہیں کرتا۔ یہی مائنڈ سیٹ ہر میدان میں سکسیس کی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن ہمارے مائنڈ کی ایک ویکنیس ہے، ہم فیل ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اس ایونٹ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ ایک برا دن ہمیں محسوس کرواتا ہے جیسے ہماری پوری زندگی خراب ہو گئی۔ ایک مسٹیک ہمیں یقین دلا دیتی ہے کہ ہم کیپیبل نہیں ہیں۔ ایک سیٹ بیک ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ شاید ہم کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گے۔ یہی وہ مینٹل ٹریپ جس میں زیادہ تر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ وہ ایک ایونٹ کو پرماننٹ ٹروتھ سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فیلئر ایک ایونٹ ہے، آئیڈینٹی نہیں۔ اگر آپ ایک دن اپنی ہیبٹ فالو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انڈسپلنڈ ہیں۔ اگر آپ کا بزنس پلان ورک نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام انسان ہیں۔ اگر آپ کسی ایگزام میں پیچھے رہ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا فیوچر ختم ہو گیا۔ یہ صرف ایونٹس ہیں اور ایونٹس بدل سکتے ہیں۔ ایک پاورفل رول ہے کہ نیور مس ٹوئسٹ۔ اگر کسی دن آپ ہیبٹ مکمل نہیں کر پائے تو اگلے دن ہر حال میں واپس آئیں، کیونکہ ایک مسٹیک آپ کو نہیں روکتی، لیکن ریپیٹڈ مسٹیکس آپ کی ڈائریکشن بدل دیتی ہیں۔ سکسیسفل لوگ پرفیکشن تلاش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ گرنا مسئلہ نہیں ہے، گر کر پڑے رہنا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر سیٹ بیک اپنے ساتھ ایک لیسن لے کر آتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو بہتر اسٹریٹجی سکھاتا ہے، کبھی پیشنس، کبھی ہیومنٹی اور کبھی ریلائنس۔ اگر یہی لیسنز آپ کو اس انسان میں بدلتے ہیں جو سکسیس کو ہینڈل کرنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن جرنی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ویژن، ہیبٹ، سسٹم، ایموشنل کنٹرول اور سیٹ بیکس سے سیکھنے کے بعد ایک فائنل ایلیمنٹ باقی ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ جو ان سب کو جوڑ کر آپ کی آئیڈینٹی بدل دیتا ہے۔ آخری اور اہم چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ ڈسپلنڈ ایکشنز کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ کیسے بنایا جائے، کیونکہ جب آپ کی آئیڈینٹی بدل جاتی ہے تو آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اپنی آئیڈینٹی کو ڈسپلنڈ پرسن کے طور پر مضبوط کریں۔ تصور کریں کہ آج سے 5 سال بعد آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو خود کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ بغیر اسٹرگل کے اپنے امپورٹنٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایکسرسائز کرنا، پڑھنا، سیکھنا، اپنے گولز پر کام کرنا، اور یہ سب اب برڈن نہیں لگتا، کیونکہ اب یہ صرف آپ کی ہیبٹ نہیں ہے، یہ آپ کی آئیڈینٹی بن گئی ہے۔ اور یہی وہ آخری راز ہے جسے ہم سمجھے بغیر سیلف ڈسپلن کبھی پرماننٹ نہیں بن سکتی۔ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی ایکشنز بدلنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اپنی آئیڈینٹی بدلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں، میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں ڈسپلنڈ بننا چاہتا ہوں، لیکن ان کے اندر کی آئیڈینٹی وہی رہتی ہے۔ وہ اب بھی خود کو لیزی سمجھتے ہیں، وہ
کیونکہ آخر میں ہم بار بار وہی کام کرتے ہیں جو ہماری آئیڈینٹی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود کو اسموکر سمجھتا ہے تو اس کے لیے اسموکنگ کرنا چھوڑنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر کوئی خود کو لیزی سمجھتا ہے تو اس کے لیے پروڈکٹیو بننا مشکل ہوگا، لیکن جب آئیڈینٹی بدلتی ہے تو بیہیویئر بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پاورفل ٹرانسفارمیشن باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ سائیکالوجی حقیقت ہے کہ ہمارا برین ہمیشہ ہماری سیلف امیج کے ساتھ الائنمنٹ میں رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ خود کو ڈسپلنڈ پرسن مانتے ہیں تو آپ کا برین ڈیسیژن لینے لگتا ہے جو اس آئیڈینٹی کو مضبوط بناتے ہیں، اور اگر آپ خود کو ویک ول پاور والا انسان سمجھتے ہیں تو آپ کا برین اسی بلیف کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس ڈھونڈتا رہے گا۔ یہاں پر چھوٹے ایکشن کی اصل پاور سامنے آتی ہے۔ ہر بار جب آپ وقت پر اٹھتے ہیں تو آپ صرف جلدی نہیں اٹھ رہے، آپ خود کو پروو کر رہے ہیں کہ آپ ایک ڈسپلنڈ پرسن ہیں۔ ہر بار جب آپ اس کو اگنور کر کے اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں تو آپ اپنی نئی آئیڈینٹی کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بار جب آپ فیلئر کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، آئیڈینٹی ایک دن میں نہیں بنتی، یہ ہزاروں چھوٹے پروف سے بنتی ہے۔ ہر ایکشن ایک ووٹ کی طرح ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ووٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کون بنیں گے۔ اس لیے پرفیکشن کی تلاش نہ کریں، صرف اتنا انشور کریں کہ آپ ڈیلی ایکشنز اس انسان کے مطابق ہوں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، آپ نے ویژن کی پاور کو سمجھا، آپ نے بڑے گولز کو چھوٹے ایکشن میں بدلنا سیکھا، آپ نے سسٹم بنانے کی اہمیت جانی، آپ نے آپ نے ایموشنز پر کنٹرول کرنا سیکھا، آپ نے سیٹ بیکس کو لیسنز میں بدلنا سیکھا، اور اب آپ نے جان لیا کہ ان سب چیزوں کا فائنل مقصد کیا ہے، ایک نئی آئیڈینٹی بنانا۔ یہی وہ پوائنٹ جہاں سیلف ڈسپلن ایک سکل سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ بن جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سکسیس آپ کا پیچھا کرنے لگتی ہے، کیونکہ اب آپ سکسیس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، آپ ایک ایسے انسان بن چکے ہوتے ہیں جس کے لیے سکسیس ایک نیچرل رزلٹ بن جاتی ہے۔ تو آج خود سے وعدہ کریں، موٹیویشن کا انتظار نہیں کریں گے، پرفیکٹ ٹائم کا انتظار نہیں کریں گے، کل کا انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا فیوچر کسی ایک بڑے ڈیسیژن سے نہیں بلکہ آج لیے گئے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن سے بنتا ہے۔ اور شاید کئی سال بعد جب آپ اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پوری کہانی اس دن بدلنا شروع ہوئی تھی، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب صرف اپنے گولز کا پیچھا نہیں کریں گے، آپ اس انسان میں بدلیں گے جو ان گولز کو حاصل کرنے کے قابل ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں کہ آئی چوز ڈسپلن، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کامیابی ان لوگوں کو نہیں ملتی جو صرف خواب دیکھتے ہیں، کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر روز خود کو اپنے خوابوں کے قابل بناتے ہیں۔ بائے۔